ताल्लुक मुस्तफा करीम से जो है वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। उम्मत के लिए जो लफ्ज आया है वो का, के और की का लफ्ज आया है, लेकिन आल के लिए सा, से और सी का लफ्ज आया है। सादा करूं, हुजूर के उम्मती, हुजूर का सहाबी, लेकिन इनके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे है, अली ओ मिन्नी, अली मुझसे है, अल हसन वल हुसैन ओ मिन्नी, हसन और हुसैन मुझसे है। तो बाकियों का ताल्लुक का, के और की वाला है, इनका ताल्लुक सा, से और सी वाला है। और यहां मैं एक जुमला पेश करने लगा हूं। ये आप मीडिया का दौर है, देख रहे हैं, काबे के रब की कसम इनका जो ताल्लुक है किसी और का हो ही नहीं सकता। इनका जो ताल्लुक है वो किसी और का, मौला अली शेर खुदा फातह खैबर कर्रमल्लाह वजहहू अपने खुतबात में नहजुल बलागा में फरमाते हैं, जमाने वालों मुकिर्रो बिन नबी फी बत्निल उम्मी, जमाने वालों तुमने कलमा पढ़ा, हुजूर का अदब शुरू किया, सूरज पलटते देखा, सोने पाक नबी का अदब किया, चांद टूटते देखा, हुजूर का अदब किया, दरख्तों को चलते देखा, हुजूर का अदब किया, उंगलियों से पानी निकलते देखा, हुजूर का अदब किया, पत्थरों से कलमा पढ़ते देखा, हुजूर का अदब किया। लेकिन सुनो, मैं अली सा, से और सी के ताल्लुक वाला हूं। की मतलब फरमाया मुकिर्रो बिन नबी फी बत्निल उम्मी, जमाने वालों मैं मां के शिकम में भी रसूल का अदब किया करता था। मैं बतने मादर में भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और रसूल करीम का अदब किया करता था। तो हजरत गिरामी, इनका जो ताल्लुक है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। आज हमारे मुनाजरे और हमारे मुजादले इन बातों पे हो रहे हैं। सुनो, बशर की, ये तो बशर का की हिम्मत ही नहीं कि इन कुदसियों की शान बयान कर सके। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, राकिया, साजदा, शाकिरा, कारिया, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, खुदा की इज्जत की कसम, जिनका दरवाजा वो दरवाजा है जहां अर्शी भी सलामी करते हैं, फर्शी भी सलामी करते हैं, और अर्श वालों को भी ना नहीं होती, फर्श वालों को भी ना नहीं होती। और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी जिसने इज्जत की, काबे के रब की कसम दुनिया में रंगा गया, और जिसने तनकीस की इसी दुनिया में बर्बाद हुआ। हजरत गिरामी, तीसरी हस्ती इमाम हसन पाक की है। इमाम हसन पाक, हसन को हुसन भी पढ़ सकते हैं, हसन को हुसन भी पढ़ सकते हैं, और हसन वो है कि जिनके लिए सोने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो मेरा शहजादा है जो मेरा नाम भी बचाएगा, मेरा काम भी बचाएगा। और जब इन्ना आतैना कल कौसर सूरा नाज़िल हुई, सरकार ने फरमाया कि मेरे गुलामों, मेरी औलाद होगी। सबको इंतजार था कि आका की औलाद कब और कैसे होगी, सबको इंतजार था। लेकिन सरकार से अर्ज करते तो हुजूर फरमाते इंतजार करो, अगला महीना रमजान का, रमजान की 14वीं आई, मौला अली शेर खुदा उम्मे ऐमन को फरमा के गए, उम्मे ऐमन आज हमारे घर में कुरान की पहली तफसीर आने वाली है।
میں کام سے جا رہا ہوں تو زہرا کے پاس جانا۔ ام ایمن فرماتی ہے میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئی، دیکھا کہ بی بی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور معصومہ مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ اب پڑھے لکھے موجود ہیں، مجھے دکھ ہوگا تو اس جملے پہ نہ بولا۔ قبلہ پیر جی سرکار بی بی مصلی پہ بیٹھی ہیں، ام ایمن عرض کرتی ہیں بچے کی ولادت کے آثار نہیں تھے، بچے کی ولادت کے دنیا میں 5 مستور ایسی آئی ہیں جن کی ولادت تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ ان کے گھر میں بچہ آنے والا ہے۔ 5 مستور پنجتن پاک کے نام سے 1 2 3 نے 5 مستور۔ پہلی جناب موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، کسی کو پتا نہیں تھا موسیٰ کے آنے تک کہ موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ دوسری جناب عیسیٰ کی امی جان، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ تیسری تیرے اور میرے پاک رسول کی امی جان سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، سرکار کی ولادت تک کسی کو خبر نہیں تھی، ورنہ عورت کی حیت بدل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بچہ آنے والا ہے۔ چوتھی مولا علی شیر خدا کی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد، جن کے لیے رسول پاک نے جو جملہ بولا میں اڑ کے بھی پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوگا، سرکار نے فرمایا امی بعد امی، زمانے والوں علی کی ماں وہ ہے جو میری ماں آمینہ کے بعد میری ماں ہے۔ امی بعد امی۔ تو 5ویں وہ مستور، وہ خاتون ہیں جو جن کا نام لیے لے آنکھیں تقدس سے جھک جاتی ہیں اور زبان الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اتنی تقدس، اتنی طہارت، اتنی پاکیزگی۔ جناب حسن آنے والے ہیں، 15 رمضان آ گئی، بی بی پاک نے روزہ رکھا ہوا ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، معصومہ کبھی قرآن پڑھتی ہیں اور کبھی نفل پڑھتی ہیں۔ ام ایمن دیکھتی ہیں کہ بچے کے آثار کوئی نہیں۔ سیدہ ام ایمن حضور کے گھر کی خادمہ، بی بی پاک کے گھر کی خادمہ، سیدوں کے گھر کی خادمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا بی بی روزہ ہے؟ ہاں روزہ ہے، ہاں روزہ ہے۔ بی بی نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ ام ایمن کہتے میں باہر آئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فکرہ بولا مولا تو بھی سچا، تو بھی سچا، تیرا رسول بھی سچا، علی بھی سچا۔ علی نے کہا تھا آج ہمارے گھر میں قرآن کی تفسیر آنی ہے، علی بھی سچا، پر میں جو دیکھ رہی ہوں بچے کے ولادت کے آثار کوئی نہیں۔ یا اللہ اس عقدے کو حل فرما۔ باہر نکل کے صحن میں دعا کی، اندر سے بچے کی آواز آئی، اندر سے بچے کی آواز آئی تو دیکھا کہ سیدہ زہرا کے ساتھ امام حسن قرآن کی پہلی تفسیر بن کے لیٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی۔ اب پڑھے لکھے موجود ہو اور اس پہ میں گواہی ان کی لینے لگا ہوں جو صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، کیونکہ ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم صداقت صدیق کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اس آستانے کا پیغام ہے، ہم صداقت صدیق کو بولو جو مانتے ہیں، صداقت صدیق کو مانتے ہیں، عدالت فاروق کو مانتے ہیں، شجاعت علی کو جو مانتے ہیں بولے، دوسروں کا ہمیں ذمہ نہیں۔ ہم صداقت صدیق کو مانتے ہیں، عدالت فاروق کو مانتے ہیں، حیاء عثمان کو مانتے ہیں، شجاعت علی کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر با صفا ہے، فاروق اعظم با وفا ہے، عثمان غنی با حیا ہے، مولا علی مشکل کشا ہے، صدیق سر والا، عمر در والا، عثمان زر والا، علی خود محمد کے گھر والا۔ حضرات گرامی میری طرف توجہ کرنا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے سوال کیا، امی جان سیدہ زہرا کے متعلق ہمیں کچھ ارشاد فرمائے، تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا ما اقول فی حقھا، میں اس کے متعلق کیا بیان کروں، میں ان کے متعلق کیا بیان کروں، ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر فصلت العصر، میں ان کے لیے کیا بیان کروں کہ جن کے گھر حسن آئے نہ ان کا روزہ ٹوٹے نہ ان کا مصلی چھوٹے، جن کے گھر حسن آئے نہ روزہ ٹوٹے نہ مصلی چھوٹے، ظہر کے بعد حسن آئے، ظہر بھی پڑھی عصر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی ظہر بھی پڑھی، اور تو امام حسن قرآن کی پہلی تفسیر، اور امام حسین جو ساری محبتوں کا مرکز، جو سارے پیار کا مرکز، جو ساری الفتوں کا مرکز، اور امام حسین الحمدللہ اب تو سنیوں کے سٹیجوں سے بھی یہ آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اے محبت نال پڑھ لو انشاءاللہ، اور کوئی راضی ہوئے نہ ہوئے تیرا پیر ضرور راضی ہوئے گا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے، اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، اور حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کی عزت عیاں نہ ہوتی، حسین پاک ساری محبتوں کا مرکز، سارے پیار کا مرکز، لیکن بدقسمتی دیکھو سنیوں کی، ہمارے لاہور کے اندر جس رات امام حسین کی ولادت تھی 3 شعبان کو، اس رات جلسہ رکھا گیا اور فضائل امیر معاویہ کے بیان ہوئے، اس رات بھی یہ بدقسمتی ہے، سنیوں نے لبادے اوڑھ کے اور آل رسول اور کعبے کے رب کی قسم، حسین ساری محبتوں کا مرکز، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میری طرف دھیان کرنا کہ جب حسین سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، میرا پاک نبی خطبے میں ہوتا تو خطبہ چھوڑ دیتا، سجدے میں ہوتا تو سجدہ لمبا کر دیتا، وحی میں ہوتا تو وحی کو فرق نہ پڑتا۔ ایک دفعہ سونے پاک نبی سیدہ ام سلمہ کے حجرہ مقدس میں تشریف فرما تھے، فرمایا ام سلمہ باہر سے کنڈی لگاؤ، اندر کسی کو نہ آنے دینا، اتنے میں حضرت حسین آ گئے، اندر وحی اتر رہی تھی، جبریل حاضر تھے، وحی اتر رہی تھی، حضرت حسین آئے، نانا کدھر ہے؟ فرمایا اندر ہے، جانے لگے روکا، حسین رونے لگے، اماں جی کو یاد آ گیا، فرمایا تھا حسین کو رلانا نہیں، حسین اندر گئے، سونے پاک نبی پر وحی اتر رہی تھی، حسین گود میں بیٹھ گئے، تو کیا پتا چلا؟ وحی میں آئے وحی کو فرق نہیں پڑتا، خطبے میں آئے خطبے کو فرق نہیں پڑتا، نماز میں آ جائیں نماز کو فرق نہیں پڑتا۔ حضرت حسین اور جب گھر سے نکلتا یہ محمد کا دلدار، جب گھر سے نکلتا یہ محمد کا دلدار، ہو جاتی ہر گلی مصر کا بازار، ہو جاتی ہر گلی مصر کا بازار۔ اور زلیخا سے کسی نے عالم تخیلات میں پوچھا، زلیخا تو نے یوسف کو بھی دیکھا ہے حسین کو بھی دیکھا ہے، ذرا بتا تو صحیح ان دونوں میں حسین کون ہے؟ تو بی بی زلیخا نے عالم ارواح میں جواب دیا کہ یوسف کا حسن تو میری نظر کا مقیم تھا،
اس کے شباب سے تو ان کا بچپن حسی تھا، ان کے شباب سے تو ان کا بچپن حسی تھا۔ تو حضرت حسین پاک آپ کی ولادت باسعادت 3 شعبان کو، اور آج ہمیں خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، ہم کسی کی طرف کیوں دیکھیں؟ کسی 14ویں صدی کے نام نہاد ملا کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہم کسی تنقیسی کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمیں تو غریب نواز نے بتایا کہ شاست حسین، شاست حسین، بادشاہست حسین، شاست حسین، بادشاہست حسین، 2 دفعہ فرمایا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ حضور یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ شاہ بھی یہ بادشاہ بھی۔ فرمایا سنو، بادشاہ وہ نہیں جو تخت پہ بیٹھے، بادشاہ وہ نہیں جو تاج پہ بیٹھے، تخت پہ بیٹھنے والا بادشاہ نہیں، تاج پہننے والا بادشاہ نہیں، بادشاہ تو وہ ہے جو محمد کے کندھوں پہ سواری کرتا ہے۔ اور غریب نواز نے قلم توڑ دی، فرمایا دین است حسین، دین است حسین۔ زمانے والوں، تم جسے دین کہتے ہو غریب نواز اسے حسین کہتا ہے۔ اور پھر ہم کیوں نہ محبت سے کہیں، کیسے بیاں ہو تیری شان یا حسین، تصویر مصطفیٰ ہے تیری شان یا حسین۔ حسین تصویر مصطفیٰ، حسین تنویر مصطفیٰ، حسین خمیر مصطفیٰ، حسین ارے سونے پاک نبی کے صحابہ فرماتے ہیں علی تیری جوڑی ورگی کسی کی جوڑی نہیں ہے۔ جب ہم رسول پاک کے دیدار سے بے قرار ہوتے ہیں، علی تیری جوڑی دیکھ کے ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ کیسے بیاں ہو تیری شان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ اور کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین۔ اور ہر آنے والے دور میں، ہر آنے والا دور، جو بھی دور آئے گا، اگر کسی کو روشنی ملے گی تو اسی گھرانے سے ملے گی۔ تو مولا علی شیر خدا ہوں، سیدہ زہرا پاک ہوں، امام حسن پاک ہوں، امام حسین پاک ہوں، 5 تن پاک ہوں، 5 تن پاک ہوں۔ ان کا جو تعلق سونے پاک نبی سے ہے اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں۔ حضرات گرامی، پیر جی سرکار، پیر جی سید غضنفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کا بھی سالانہ عرس مقدس آج ہی، تو پیر جی سرکار نے ہمیں کچھ ایک سبق سکھایا ہے، آنے والے کو بتایا۔ پیر جی سرکار فرماتے ہیں جو ہمارا تعلق ہے نا مولانا کوکب نورانی، وہ فرماتے ہیں ہم پیر جی سرکار کے ساتھ تھے، پیر جی سرکار کے ساتھ تھے۔ پیر جی سرکار ہم نے بھی سلام سوچے اور پہنچے حضور کی امی جان کے پاس، حضور کی امی جان کے پاس، پیر جی سرکار بھی ساتھ، ہم سب ساتھ۔ ہم نے سلام سوچے ہوئے تھے، کسی نے دعائیں سوچی ہوئی تھی، ہم سلام اور دعائیں پڑھنے لگے۔ پیر جی سرکار فرماتے امی جی سلام علیکم۔ کوکب نورانی کہتا ہے ہماری دعائیں بھول گئی، ہمارے وظیفے بھول گئے، ہمارا پڑھنا پڑھانا بھول گیا۔
کہ جو ان کا تعلق ہے، جو ان کی نسبت ہے، جو ان کا ایک جسمانی اور خونی رشتہ ہے، وہ کسی اور کے حصے میں آ ہی نہیں سکتا، وہ کسی اور کے حصے میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور حضرات گرامی، میرے آقا نعمت